वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे इस वक्त जो सियासत के अंदर एक सूरत हाल है। एक तरफ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनके फैसले हैं इस्तीफ़े देने के, इलेक्शंस क्योंकि वो चाहते हैं जल्दी, तो दूसरी तरफ हुकूमत का जो रद्द अमल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब ये तो कह चुकी है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जो असम्बलियाँ हैं उनको तहलील करना है, इस्तीफ़े देने, मगर अभी भी हतमी फ़ैसला जो है वो नहीं हुआ। एक हफ़्ता गुज़र चुका है ये गुफ्तगू होते हुए, और दूसरी तरफ एक हफ़्ता जनरल बाजवा की रिटायरमेंट को भी गुज़रा है, मगर अभी भी उनका बहुत ज़िक्र हो रहा है पाकिस्तानी सियासत को लेके। कुछ दिन पहले मुनीस इलाही साहब ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने ही उनको और उनके वालिद को कहा था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद में रहें। इस बात के ऊपर ऑब्वियसली बहुत बहस हुई। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा जो हैं वो एक डबल गेम खेल रहे थे, हर किसी को वो मुख्तलिफ़ चीज़ें कह रहे थे। बाकी उन्होंने अगर क्यू लीग के कुछ मेंबर्स को कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आएँ, तो बाकी मेंबर्स को कहा कि वो नून लीग के साथ चले जाएँ। उन्होंने, इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि जनरल बाजवा साहब को जो एक्सटेंशन दी उन्होंने वो एक गलती थी। उसके बाद जो वज़ीर आला है पंजाब के परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने भी एक से ज़्यादा इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपने बेटे की बात की तस्दीक की कि हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करने में, उनके साथ खड़े रहने में बाजवा साहब ने ही कहा था। और उन्होंने ये भी कहा कि मार्च तक उनके ख़याल में जो असम्बली है वो तहलील नहीं होगी। हुकूमत की अगर ये बात की जाए तो ऑब्वियसली इमरान खान साहब की तरफ से जो पेशकश आई है उन्होंने उसको रद्द कर दिया है। वो ये कहते हैं कि इंतखाबात की अगर तारीख़ चाहिए तो कोई वो मशरूत ऑफ़र जो है वो नहीं मुज़ाकरात की इमरान खान साहब दे सकते, उनको गुफ्तगू करनी होगी और फिर उसमें से ही कोई हल निकलेगा। अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं? क्या सचमुच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जल्दी इलेक्शंस मिल जाएंगे या पीडीएम जो है वो अपनी हुकूमत का वक्त पूरा कर सकेगी? इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं बिलाल कियानी साहब, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए मईशत और तवानाई हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं हसन खावर साहब, एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। हसन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। सर, एक तरफ तो आप लोग आपकी मुशावरात जो है वो चल रही हैं कि तहलील कब करनी है असेंबलीज, पर सर ये जो जनरल बाजवा के हवाले से पीएमएल-क्यू की तरफ से बयान सामने आया है कि उन्होंने ही कहा कि वो चौधरी परवेज़ इलाही और उनके बेटे को कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहे। सर, क्या ये आपकी पार्टी के लिए बहुत एम्बैरेसिंग नहीं है? आप लोग इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करते रहे कि उन्होंने आपकी हुकूमत गिराई, जनरल बाजवा ने ऐसे किया, दूसरी तरफ आपके जो अपने वज़ीर आला है वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने ही तो हमें कहा था कि आप मदद करें इमरान खान साहब की और उनके साथ खड़े रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा आरिफा, मुझे नहीं समझ आती कि एम्बैरेसिंग आप क्यों कहती हैं। देखिए, दो तीन बातें तो बड़ी क्लियर हैं। पहली बात यह है कि जो मुनीस इलाही साहब ने बात की और परवेज़ इलाही साहब ने कुछ हद तक उसकी तस्दीक की, उससे ये पता चल गया कि जनरल बाजवा साहब जो थे वो ज़ाहिर है कि सियासत के अंदर काफ़ी इंटरेस्टेड भी थे और अपनी ओपिनियन भी एक्सरसाइज कर रहे थे। उसके बाद जाहिर है कि मुख्तलिफ जो क्वार्टर्स हैं उनसे ये बात भी सामने आई कि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट बातें की गई। उस पर चेयरमैन इमरान खान ने अपना व्यू भी दे दिया। तो आप मतलब इतनी हैरान क्यों है इस बात पे? मतलब आप पाकिस्तान में रह रही हैं पिछले काफी साल से, क्योंकि आप लोग कहते रहे कि जनरल बाजवा ने आपकी हुकूमत गिराई, इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम ये लगा, आपने कहा कि चौकीदार उनको कह के कि वो न्यूट्रल हो गए, हुकूमत नहीं बचाई। अब पता चल रहा है कि जिन लोगों की वजह से आपकी पंजाब में हुकूमत बची हुई है उनको जनरल बाजवा ने ही कहा। तो सर, ये थोड़ी सी तो एम्बैरेसिंग बात है। या जो अगर आप और आपके अपने चीफ मिनिस्टर जो हैं उनको आपने ही नॉमिनेट है ना, वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने
آپ نے ان کو کہا کہ آپ کے ساتھ رہیں, آپ کی پنجاب میں حکومت ان کی وجہ سے بنی ہوئی. ہاؤ کین یو سے کہ یہ امبیرسنگ نہیں ہے؟ اچھا دیکھیں, جو تاریخ ہے نا بڑی ظالم ہے, اور آج کل کے دور میں نا اور بھی ظالم ہو گئی ہے, کیونکہ ہر چیز کی ٹائم سٹیمپ ہے, ویڈیو ریکارڈ ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ یہ ہوا کب تھا, جب دوسری سائڈ کے ووٹ پورے ہو گئے تھے. آپ نے کہا نا کہ آج ہماری گورنمنٹ ان کی وجہ سے بنی ہے, بالکل ہمارے اتحادی ہیں, ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. میں ذاتی طور پہ چودھری پرویز الہی صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن ہماری گورنمنٹ تو چلی گئی تھی. یہ تو اگر لوگ پاکستان کے جولائی میں عمران خان کے لیے ووٹ نہ کرتے تو آج ہماری گورنمنٹ تو نہ ہوتی. تو جب یہ اپیرنٹلی جب یہ میسج دیا گیا, اس وقت دوسری سائڈ کے نمبر تو پورے ہو چکے تھے یا نہیں ہوئے تھے, تبھی ہمارے ساتھ آئے نا. جب پرویز الہی صاحب ہمارے ساتھ آ بھی گئے, تب بھی پنجاب اسمبلی میں دوسری سائڈ کے نمبر پورے ہو گئے, جیسے تیسے بھی ہوئے. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں نا آپ. باقی تو حسان صاحب, اب پھر جب وہی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ امبیرسنگ نہیں ہے, تو ایک ایسے وقت میں جب عمران خان صاحب اور آپ کی پارٹی کے سارے سینئر لیڈرز کہہ رہے ہیں بس آج یا کل ہم اسمبلیوں سے استعفے دے دیں گے, ہم ریزائن کر دیں گے, یہ ہو جائے گا, آپ کے چیف منسٹر جو ہے وہ انٹرویو دے کے کہتے ہیں مارچ تک کچھ نہیں ہوگا. اب یہ بھی ان کو ایک تو کس نے بتایا, کیا سچ مچ یہ بھی اب ان کی, کیونکہ وہ ان کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے رہتے ہیں, تو کیا یہ انفارمیشن بھی ان کو وہاں سے آ رہی ہے, یا ان کے کہنے پہ وہ کہہ رہے ہیں, یا یہ اتنی بڑی بات انہوں نے کیسے کی سر؟ اچھا عارفہ, دو اس کے پہلو ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی, ان کی ذاتی رائے ہے یا ان کو کسی نے کہا, اس پہ تو ظاہر ہے کہ وہی بتا سکتے ہیں. دوسرے بندے کو دل نہیں کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی, لیکن میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ان کی ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے, اور ان کا یہ مشورہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی چلیں 2-4 مہینے رک جائیں, پہلے باقی چیزیں کلیئر. یہ ان کا اپنا ویو ہے, کوئی بات نہیں, ہر ایک ایوری ون از انٹائٹلڈ ٹو دیئر اون پوائنٹ آف ویو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ ویسے کسی اور کانٹیکسٹ میں پاکستان میں بات ہوئی ہے. دیکھیں یہ وکٹم بلیمنگ جو ہے نا, ہم ہیں ڈیموکریسی, جس طرح ہائیبرڈ ڈیموکریسی کے وکٹم ہیں, آپ وکٹم بلیمنگ کر رہی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے لیے امبیرسنگ ہونا چاہیے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس ملک میں ڈیموکریسی کو چلنے دیں, لوگوں کے ول کو پریویل کرنے دیں. اگر کسی جگہ ڈفرینٹ میسیجز گئے ہیں تو میرے خیال میں یہ تو ملک کے لیے لمحہ فکریہ ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو نہیں ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کورٹ آف پبلک اوپینین میں جائیں, کورٹ آف پبلک ووٹ میں جائیں, الیکشن میں جائیں, عوام کو فیصلہ کرنے دیں, اور ملک کے اندر اسٹیبلٹی لائیں, ملک کو بچائیں. ابھی اس پہ if I can I'll just come back to you on this کہ لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے. ذرا بلال صاحب کو بھی اس گفتگو میں شامل کریں. بلال صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو پرویز الہی صاحب کا بیان ہے, مونس الہی صاحب کا بیان ہے, پی ڈی ایم اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارفہ صاحبہ, تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. جی ونس اگین دیکھیے, جس طرح ابھی آپ کی گفتگو میں بات ہو رہی تھی, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ ان کے لیے یقیناً امبیرسنگ ہونی چاہیے, مگر یہ امبیرسمنٹ کیونکہ بطور جماعت لینا کبھی مناسب نہیں سمجھتے, تو اسی لیے شاید یہ اس کو امبیرسنگ نہیں سمجھ رہے. یقیناً ایک تضاد ہے, مگر یہ تضادات سے ہمیشہ خان صاحب کی سیاست بھری رہی ہے. اور ایک طرف پہلے کہنا کہ آرمی چیف سے بڑا ڈیموکریٹ کوئی نہیں ہے, وہ بے تحاشا کلپس ہیں آپ کے پاس, جب وہ وزیر اعظم کے کس طرح آؤٹ آف دا وے جا کے بتاتے تھے کہ کس طرح ادارے جو ہیں وہ بالکل ڈیموکریسی میں بھی بلیو کرتے ہیں اور کوئی بھی کام غلط نہیں کرتے. اور اس کے اندر انہوں نے آرمی چیف کا بھی ذکر کیا تھا, تو خود گواہیاں دیتے تھے اینکرز کو بلا بلا کے, خود شوز کر کے. اور اب اسی ہی وقت پہ اور اسی ہی شخص کے اوپر بالکل اب الٹی باتیں بھی کر رہے ہیں. اور پھر سر معاف کریے گا, میں آپ کی بات ذرا یہاں کاٹ رہی ہوں, بٹ اگر پرویز الہی صاحب کو انہوں نے پی ٹی آئی کی طرف بھیجا تو آپ کی طرف کس کس کو بھیجا؟ اور پھر ہم اگر یہ بات صحیح ہے, نہیں سر, میں سر آپ سے یہی تو پوچھ رہی ہوں نا, آپ نے ایڈریس کر دیا نا, آپ نے کہا کہ یہ تو پی ٹی آئی ہے ہی ایسی ڈبل سٹینڈرڈز ہے, بٹ میں آپ سے پوچھوں کہ پھر آپ کی طرف کس کس کو بھیجا؟ اور یہ بتائیں جو آپ ہمیں کہتے رہے 8 مہینے کے ووٹ آف نو کانفیڈنس بالکل آرگینک تھا اور ڈیموکریٹک تھا اور فوج پیچھے ہٹ گئی ہے, تو پھر اگر ہم اس بیان کو مان لیں تو پھر آپ کی اس بات پہ کیسے یقین کریں کہ فوج پیچھے ہٹ گئی تھی؟
نہیں بیکاز ہم نے تو دیکھیے ہمارے اینڈ سے تو اگر آپ دیکھیں تو آج بلکہ چودھری صادق صاحب نے جو چودھری شجاعت صاحب کے بیٹے بھی ہیں اور ہماری ابھی موجودہ کابینہ میں ہی از دا فیڈرل منسٹر فار بورڈ آف انویسٹمنٹ، انہوں نے آج اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اپنے اینڈ سے اپنی جماعت سے مشاورت کر کے انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی جس طرح کی مونے صلاحی صاحب نے کی ہے. تو اسی لیے وی اسٹل وی بلیو اینڈ دس از دا کیس کہ ایک جمہوری طریقے سے اور ایک آرگینک طریقے سے. اچھا، آپ مطلب کہ یہ یقین کرتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے پرویز الہی صاحب کو کہا کہ پی ٹی آئی کی طرف جائے، مگر آپ کی طرف جتنے لوگ آئے وہ سب اپنی مطلب کہ خلوص نیت پہ آئے؟ میں نے یہ نہیں کہا، دیکھیے بات یقین کرنے میں تو ہم تو اس چیز سے بات کر رہے ہیں کہ مونے صلاحی صاحب نے کیا کہا. اب یا تو دیکھیں یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے جو سامنے آ گیا. تو خان صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ایسی پنجاب میں حکومت کے بنیاد کے اوپر اب وہ سیاست کر رہے ہیں جو کھڑی ہوئی ہی مونے صلاحی اور پرویز الہی صاحب پہ ہے، اور انہوں نے آ کے یہ بات کر دی ہے. تو کیا یہ تضاد کلیئر کرنا اور جہاں اور ایسے موقع پہ جس وقت ان کی ساری سو کال مزاحمتی سیاست کی بنیاد ہی یہ ہے کہ اس شخص نے یہ کر دیا وہ کر دیا اور ساتھ آپ کا اتحادی جس کی وجہ سے آپ کی حکومت کھڑی ہے وہ یہ بات کر رہا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں یہ کلیریفائی کرے نا، اس چیز کو انڈریسڈ آپ نہیں چھوڑ سکتے. انہوں نے کلیریفائی کرنا ہے، آپ نے کچھ نہیں کلیریفائی کرنا. نہیں مونے صلاحی اور پرویز سر الہی آپ صاحب کو نے بتا کچھ کے نہیں کلیریفائی کرنا ریگارڈنگ واٹ؟ سر کہ آپ کے پاس جو لوگ آئے وہ کہاں سے آئے، ان کو کس نے بھیجا؟ نہیں ہم تو بالکل ہماری اپنی ایک ایفرٹ سے ہوا جی، اور لوگوں نے اپنی سیاسی حکمت عملی تھی، سب کی اپنی بالکل ٹھیک سر پولیٹیکل ڈائنامک ہے، اس کے اندر پی ڈی ایم نے اور اتحادیوں نے اپنی ایک ایفرٹ کی اور اس کے نتیجے کے اندر we put the numbers together and conducted a successful vote of no confidence. بالکل ٹھیک سر. جی حسان صاحب یہ بتائیں کہ اب اتنے دن ہو گئے آپ لوگوں کی مشاورت ہی نہیں ختم ہو رہی کہ آپ لوگوں نے کب اسمبلیز تحلیل کرنی ہے. اوپر سے پرویز الہی صاحب کہتے ہیں مارچ تک معاملہ یوں ہی چلے گا. تو سر یہ کیا صرف آپ کی اتحادی جو ہیں ان کو اتنی دلچسپی نہیں ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں، یا آپ لوگ خود بھی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی کوئی ڈسینٹ ہے اس ایشو پہ؟ آپ کو تو عارفہ لگ رہا ہے اتنا انتظار ہے جیسے آپ سے کسی نے کیئر ٹیکر چیف منسٹر کا وعدہ کیا ہوا ہے. ہو جائے گا فیصلہ. سر الیکشنز آر آلویز انٹرسٹنگ فار جرنلسٹ نا. کمال کریں آپ. ہم اب آپ سے سوال پوچھیں تو آپ کے مجھے زیادہ دلچسپی ہے. بالکل ہے، الیکشنز آر فن انٹرسٹنگ فار جرنلسٹ. دیکھیں فیصلہ ہو جائے گا. دیکھیں بات یہ ہے پرویز الہی صاحب نے کل جو کب تک ہوگا سر؟ آپ اب 6 مہینے اور لگا دیں گے اس فیصلے کرنے. دیکھیں بات یہ ہے پرویز الہی صاحب نے جو کل بات کی ہے یہ ان کی ذاتی رائے ہے. انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. اتحادیوں کو اپنی رائے کے اظہار کا حق حاصل ہونا چاہیے. ہم ابھی مشاورت کر رہے ہیں، 1 ہفتے 10 دن میں کمپلیٹ ہو جائے گی. ہم اپنا فیصلہ دے دیں گے. دیکھیں بات یہ انگریزی کا ایک مطلب کہ محاورہ کیا ہے. میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ 20 دسمبر تک آپ لوگ فیصلہ کر لیں گے؟ میری عرض 20 دسمبر کی ایک سگنیفیکنس ہے. میری ایک عرض سن. دیکھیں انگریزی کا ایک محاورہ ہے ڈو ناٹ مس دا فارسٹ فار دا ٹریز. مطلب یہ ہے کہ اصل ڈائریکشن کلیئر کریں. اسمبلیاں تحلیل آج ہوتی ہیں، 1.5 ہفتے میں ہوتی ہیں، 2 ہفتے میں ہوتی ہیں. بات بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان کے جو اس وقت مسئلہ ہے وہ معاشی مسئلہ ہے سب سے بڑا، اور وہ اس گورنمنٹ سے ریزالو نہیں ہو رہا. اور اس وقت صرف ایک حل ہے اور وہ حل ہے فوری اور شفاف انتخابات. یہی پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ ہے. اور ہمارے خیال میں اگر ہم اسمبلیاں تحلیل کریں تو یہ حکومت کو پش کرے گا کہ وہ فوری انتخابات کرائیں. سر we are not missing the wood for the trees. اگر آپ کی ہم بات مان لیں اور اگر ہم یہ کہیں کہ معاشی مسئلہ ہی جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور اگر ہم یہ بھی بات مانیں کہ وہ صرف الیکشن سے حل ہوگا، تو جب آپ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے تو آپ نے کیسے کنونس کرنا ہے پی ڈی ایم کو کہ وہ الیکشنز کال کرے؟ آپ سے تو پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا جا رہا. نہیں پہلا قدم کیوں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں آپ یہ تو پارٹی کا پوائنٹ آف ویو آ گیا نا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ رمضان سے پہلے ہو جائیں. فیڈرل گورنمنٹ کے الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں ہونے وہ نیشنل اسمبلی کی تحلیل سے یہ بات وابستہ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اگر رمضان سے پہلے ہونے ہیں تو 20 دسمبر کی آپ نے ڈیٹ کی بات کی، تب تک فیصلہ کر لیں. اگر ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں
تو پھر اس رمضان سے پہلے الیکشن ہو جائیں گے پنجاب اور ذرا پرویز الہی صاحب سے کوئی آج فواد چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے کہا جا رہا ہے کہ کیا فیصلہ ہوا اس میں یا کیا پیغام لے کے گئے چودھری صاحب؟ دیکھیں اس کے اندر پرویز الہی صاحب نے اس بات کو انڈورس کیا ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے یہ عمران خان کی امانت ہے اور ہم وہی فیصلہ کریں گے جو عمران خان کا فیصلہ ہوگا. اور میں آپ کو پھر یہ بات بتا رہا ہوں کہ جس اسمبلی کے تو اندر خان صاحب ہی نہیں ابھی فیصلہ کر جس پا پارٹی رہے کی ہو جس اسمبلی کے اندر ایک پارٹی 179 سیٹس رکھتی ہو فیصلہ اسی پارٹی کا ہوتا ہے. اب یہ کیا یہ آئین کے اندر بالکل لکھا ہے ٹھیک نا. سر، بس اب آپ کر بھی لینا. اب ذرا بلال صاحب سے بھی بات کرنی ہے. جی بلال صاحب اب یہ بتائیں کہ معاشی حالت تو آپ سے کنٹرول ہو نہیں رہی. ڈار صاحب تو جو ہے نا وہ تو اب انہوں نے کہا ہے کہ مجھے آئی ایم ایف کی ضرورت ہی نہیں ہے. سر پھر تسی بھی کال کر لو نا الیکشن. یہ مطلب کہ اب آپ لوگوں کا یہ جو ہے نا کہ کہیں 3 مہینے 6 مہینے میں آپ معیشت ٹھیک کر لیں گے پھر لوگوں کے پاس آپ چلے جائیں گے، تو سر یہ تو مطلب کہ اب اتنی تو کرشمات نہیں ہوتے کہ باجوہ صاحب نے مدد نہیں کی، حکومت آپ نے بنا لی، مگر اب دوسرا کرشمہ اکانومی ٹھیک ہو جائے گی خود سے. جی دیکھیے پہلے تو مجھے اف یو الاؤ می، جی سر. خان صاحب نے جو 26 تاریخ کو کیا، جو سو کالڈ لانگ مارچ کا ایک اینٹی کلائمیٹک جو اختتام ہوا، وہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ادھر ایک پتہ نہیں ایک ادھم ہوگا، ایک وہ تقرری کے حوالے سے شاید کوئی یہاں پہ انسرٹنٹی ہوگی، میں اس پہ کیپٹلائز کروں گا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو وہ مایوس ہوئے جب ایک امن تھا، سکون تھا، چیزیں آرڈرلی تھی، چونکہ اس میں ان کی سیاست چلتی نہیں ہے. خان صاحب کو چھوڑیں، اس پہ حسان صاحب بھی بات کر سکتے ہیں. آپ ذرا اپنی حکومت پہ نہیں، مگر میں ساتھ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو 26 کو جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، ہی جسٹ سیڈ دس بیکاز ان کے پاس کوئی اور بات کرنے کو نہیں تھی اور ان کو بھی نہیں پتا تھا. انہوں نے اب یہ مشاورتی سلسلے ہیں تو یہ جس طرح کہہ رہے ہیں نا جی یہ کل ہو پرسوں ہو ڈزنٹ میٹر، تو اسی طرح یہ معاملہ اگست تک بھی جا سکتا ہے. جی دیکھیے دوسری بات یہ میں دیگر ٹاک شوز پہ میں گیا ہوں تو لوگوں نے یہ بات کی. جی دیکھیں آئی ایم ایف کا پروگرام چل رہا ہے اور اس میں یقیناً ہمارا جو موجودہ ریویو ہے اس میں تھوڑا سا ڈیلے آیا ہے. اس کی وجہ بنیادی طور پہ فلڈز کے حوالے سے جو ڈیٹا شیئرنگ ہوئی ہے، دیٹ از جی آپ میری بات شاید اتنی سنجیدگی سے نہیں لے رہی، بٹ دس از دا ریالٹی آف دا سچویشن. آپ ہنسنا پہلے آپ نے شروع کیا. نہیں اس کی وجہ یہ بیکاز آف دا وے آپ جس طریقے سے کر رہی تھیں. مگر دیکھیے حقیقت یہ کہ وی آر ان دا مڈل آف دا ریویو، مطلب کہ ریویو کی فارمل ڈسکشنز ہیو ٹو اسٹارٹ. آپ نے ڈار صاحب کا انٹرویو دیکھا؟ نہیں مگر میری ڈار صاحب سے ملاقات، دیکھیے میری ڈار صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے. آئی ہیو اسپوکن ٹو دا فائنانس منسٹری آفیشیلز، اسٹیٹ بینک آفیشیلز، اور آئی ایم ایف کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ بات چیت ہے. اس کے اندر فلڈز کے بعد ایک ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ رپورٹ بھی شیئر کی گئی ہے جو ورلڈ بینک، اے ڈی بی، یونائٹڈ نیشنز، ای یو، دیگر ملٹی لیٹرل پارٹنرز سے. نہیں وی ڈونٹ انٹینڈ ٹو، وی وانٹ کہ الیکشن شوڈ بی ہیلڈ آن ٹائم بیکاز، اور اس کی وجہ کیا ہے دیکھیے جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو اس ٹائم پہ بھی انیشلی بہت لوگوں کی یہ رائے تھی کہ ہمیں پولیٹیکلی بھی یہ سوٹ کرتا تھا کہ جلد الیکشنز کال کر کے ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ آیا جائے. مگر جب ہم آئے ہیں اس کے بعد آپ نے دیکھا جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اسٹال پروگرام تھا، اس کی وجہ سے اب وی بلیو کہ اس کا تسلسل متاثر ہوگا اگر الیکشنز قبل از وقت ہو. باقی ادروائز ہم جمہوری جماعتیں ہیں جی، جب بھی الیکشنز ہوں گے ڈٹ کے لڑیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے مالی کالا. ناظرین ہم ذکر کریں گے جو ایران میں احتجاج ہو رہا تھا خواتین کے حجاب کے معاملے سے، جس کے اوپر اٹارنی جنرل جو تھے ایران کے، انہوں نے کانفرنس میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ جو موریلٹی پولیس ہے اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. مگر اسی کے بعد جو سرکاری ٹی وی ہے ایران میں ادھر سے اس بیان کی تردید کی گئی اور کہا کہ فی الحال حکومت ایسا کوئی قدم اٹھانے کا نہیں سوچ رہی. مگر جو احتجاج ہے ایران میں ہو رہا ہے اس وقت، پوری دنیا کی ہم کہہ سکتے ہیں توجہ جو ہے وہ اس پہ ہے. اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عادل نجم، ڈیریٹرس بوسٹن یونیورسٹی. ویلکم ٹو دا شو سر. جی ڈاکٹر صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں سر آپ یہ ایران میں احتجاج اتنے دنوں سے جاری ہے، اور جہاں ہم لوگوں کو تھوڑی سی کوئی امید نظر آئی کہ شاید حکومت اپنا یا جو ریاست ہے رویہ تبدیل کرنے کی کا سوچ رہی ہے، تو انہوں نے اس بیان کی ہی تردید کر دی. دیکھیں یہ خبر تو یقیناً اہم ہے، اور خبر یہ نہیں ہے کہ حکومت نے یا ریاست نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا. خبر یہ ہے کہ جو سڑکوں پہ نظر آ رہا ہے، جو خصوصاً نوجوان ایران کے کر رہے ہیں، وہ کیا ہے، اور وہ کس کنسسٹنسی کے ساتھ، کتنی دیر کے ساتھ ہر چیز کے باوجود اس پہ پرسسٹنٹ ہے. اور یہ خبر جو ہے اہم ہے.
تو لگتا تو یہ ہے کہ دیکھیں ایران کی جو حکومت ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. جب یہ پہلی سٹیٹمنٹ آئی اٹارنی جنرل کی طرف سے تو اس میں دو چیزیں اہم تھیں. ایک چیز یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم شاید یہ موریلٹی پولیس کو ختم کر دیں. دوسرا اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو بھی موریلٹی پولیس ہے اس کا لا آرگنائزیشن سے کوئی تعلق نہیں, کہ ہماری جو جوڈیشری وغیرہ ہے وہ مختلف ہے اور جو انفورسمنٹ ہے وہ مختلف ہے. تو ایک طرح سے انہوں نے اس کو اپنے آپ سے ڈسٹنس کیا. تو نظر یہی آتا ہے کہ حکومت آپ سمجھ لیں کہ جو رولنگ کلاس ہے اس کے اندر بھی دراڑیں ہیں. ایک میں اس میں دو اور اہم باتیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایران میں کیا ہو رہا ہے, جو ہم نے قطر میں ورلڈ کپ میں دیکھا, ایران کی اپنی ٹیم سے دیکھا, ایران کے سپورٹر سے دیکھا, تو یہ بات اب حکومت کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے کہ ان کی جو پالیسی ہے اس کے خلاف جو بھی احتجاج ہے وہ صرف خواتین تک محدود نہیں ہے, وہ صرف نوجوانوں تک محدود نہیں ہے, بلکہ ایک طرح سے ایک جو گھٹن ہے وہ سوسائٹل نظر آتی ہے. اور جب وہ نظر آتی ہے تو چاہے حکومت ڈیموکریٹک ہو, چاہے آٹوکریٹک ہو, چاہے ریلیجیس ہو, چاہے ملٹری ہو, اس کو کہیں نہ کہیں گیو ان ضرور کرنا ہوتا ہے. گیو ان یا وہ کرتی ہے جگہ دے کے یا وہ کرتی ہے تشدد کر کے. لاسٹ ایک ون سینٹنس میں ایک چیز ساتھ ڈالتا جاؤں کہ ایران پہ جب ہم نظر رکھتے ہیں تو چین پہ بھی نظر رکھیں. اگر آپ دیکھیں کہ چین میں پچھلے 2 ہفتے میں کیا ہوا کووڈ کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب, اگر آپ ایران کے اندر جو یہ واقعات ہو رہے ہیں, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ احتجاج آبویسلی ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں, بٹ سر کیا اس کو بھی ہم عرب سپرنگ کا ایک حصہ کہہ سکتے ہیں؟ اور کیونکہ ایران باقی عرب دنیا سے فرق بھی ہے بہت طریقوں سے, تو کیا ہم سمجھیں کہ یہاں احتجاج جو ہے ہو سکتا ہے زیادہ مؤثر ہو؟ دیکھیں عارفہ, برا نہ مانیے گا لیکن عرب سپرنگ کا تو لفظ ہی نہیں استعمال کرنا چاہیے. وہ جو جس کو ہم سو کالڈ عرب سپرنگ کہتے تھے وہ کون سی کوئی سپرنگ نکلی. ایک ینگ آدمی اپنے آپ کو آگ لگا دیتا ہے اور اخبار والے کہتے ہیں جی سپرنگ ہے, خاک سپرنگ ہے یار, اور اس کا جو ہم نے نتیجہ دیکھا. لیکن جو آپ بات کر رہی ہیں, جو سیریس بات آپ کر رہی ہیں کہ ایک طرح سے ایک ویو ہے نوجوانوں کی, اس کو میرے خیال میں ویسٹرن پریس نے عرب کہہ کے جو ہے نا محدود کر دیا. یہ صرف ویسٹرن نہیں ہے, یہ ایک طرح سے ایک جنریشنل شفٹ ہے جس کی ہمیں نان عرب ممالک میں بھی جھلک نظر آتی ہے. تو یس, اس لحاظ سے یقیناً یہ اس کا حصہ ہے. اور ایران جو ہے اگر مختلف ہے تو ان مینی پازیٹیو ویز بھی مختلف ہے. ایران کے جو نوجوان ہیں دے آر دا موسٹ ایجوکیٹڈ ان دی انٹائر مسلم ورلڈ. دے آر امنگس دا موسٹ ایجوکیٹڈ نہ صرف مسلم ورلڈ میں لیکن اپنی ریجن اور بلکہ دنیا میں. تو ایران کی جو پاپولیشن ہے, چاہے ایران کی حکومت جیسی بھی ہو, اسی لیے ہمیں باری باری یہ جو ہے اس قسم کی ایک طرح سے ایک پش بیک نظر آتی ہے سوسائٹی سے, اور خصوصاً ینگ سوسائٹی سے. جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی, اس کا جو ہے اس پہ ریاست کیا کرے گی. ریاست یا کلیمپ ڈاؤن کر کے اپنی اتھارٹی کو اسرٹ کرے گی, اور جب اس کو یہ نظر آئے گا کہ میں اپنی اتھارٹی اسرٹ نہیں کر سکتی, تو اگر ریاست عقل مند ہوگی تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹ جائے گی. اس لیے نہیں کہ اس کی آئیڈیالوجی چینج ہوگی, اس لیے تاکہ اس کو سپیس مل جائے اپنے آپ کو سنبھالنے کی اور جو بھی نیکسٹ سٹیپ کرنا ہے وہ کرنے کی. دیٹ از وائی آئی مینشن چائنا کی, جہاں ہم نے کووڈ پالیسی کے حوالے سے یہ دیکھا. تو یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے جناب اب ایران میں کوئی بہت بڑی آئیڈیالوجیکل شفٹ آ گئی ہے, نو. یہ کہنا کہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے یہ ایک تسلسل کا حصہ ہے, جو ایران کے اندر بھی تسلسل ہے اور ریجن میں بھی تسلسل ہے. میری نظر میں اٹ از اے یوتھ لیڈ تسلسل, ایک طرح سے سوسائٹی میں سپیس کو ایکسپینڈ کرنے کا, جو صرف عرب ممالک پہ محدود نہیں ہے لیکن خصوصاً ان ممالک میں ہمیں زیادہ نظر آیا ہے باوجود جو آبویس ہیں. یس, دیٹ از سرٹنلی ٹرو. کیا ہم کہیں گے؟ یقیناً. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سندھ کے ضلع دادو اور وہاں جو سیلاب کے حوالے سے صورتحال ہے, کہا جا رہا ہے کہ 3 ماہ کے بعد بھی ابھی تک جو سیلاب متاثرین ہیں دادو میں, ان کو امداد یا میڈیکل سہولیات جو ہیں وہ نہیں میسر کی گئیں. میڈیا رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ 1 ماہ کے دوران ہی وہاں 35 کے قریب ہلاکتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں. بار بار وہاں کے متاثرین جو ہیں وہ گلہ کر رہے ہیں کہ ان کو نہ تو کوئی امداد دی گئی ہے, نہ رہائش کا کوئی بندوبست کیا گیا ہے, اور نہ ہی کوئی طبی امداد جو ہے وہ ان کو ملی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاع آ رہی ہے کہ جو 60 لاکھ کے قریب مچھردانیاں بھارت سے امپورٹ کرنی تھی پاکستان نے,
وہ بھی تاخیر کا شکار ہیں کیونکہ ابھی تک NOC جاری نہیں کیا گیا ہے. سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود قربان بلوچ صاحب سینئر صحافی ہیں, دادو سے تعلق رکھتے ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. جی قربان صاحب بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت دادو میں؟ جی دادو میں اگست میں جب سے سیلاب آیا ہے اس کے بعد میرے خیال میں کوئی صورتحال میں بہتری اتنی نہیں ہوئی جتنی توقع کی جا رہی تھی یا لوگوں کو ریلیف کی توقع تھی. جہاں پانی کھڑا ہے وہاں پانی کھڑا ہے. کچھ جو باثر لوگوں کے علاقے تھے وہاں سے اگر پانی پمپنگ کر کے نکالا گیا تو ٹھیک ہے. باقی یہ سارے عوام کو لوگوں کو خدا کے رحم کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے. کوئی بڑی کوئی کاروائی انتظامیہ کی طرف سے نہیں ہو رہی میرے خیال میں, جس کی وجہ سے لوگ بے یار و مددگار ہیں اور سردیاں جیسے شروع ہوئی ہیں تو لوگوں کے لیے مشکلات مزید بڑھی ہیں اور ملیریا ہے, مچھر ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کالی کھانسی ہے, ڈائریا ہے. سر یہ بتائیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ بالکل کوئی طبی امداد نہیں ملی تو کیا مطلب کہ کوئی وہاں ٹیمز نہیں آئیں سرکاری ہسپتالوں سے حکومت کی طرف سے, اور جو کئی دفعے نجی ٹیمز بھی آتی ہیں, ڈاکٹرز جو پرائیویٹ ہسپتال میں کام کرتے ہیں وہ بھی آتے ہیں, کوئی بھی وہاں نہیں آیا لوگوں کی مدد کو؟ عرفہ کچھ حد تک تو یہ چیزیں ہوئی ہیں جہاں تک ایکسس تھی بڑے شہروں میں یا کوئی چھوٹے شہروں میں جہاں راستہ تھا. باقی بدقسمتی سے یہ ہوا کہ جیسے سیلاب آیا تو جو انتظامیہ تھی یا جو ادارے تھے انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا کہ بھائی سیلاب ہے, راستہ نہیں ہے اور کشتیوں پہ کیسے جائیں. یہی حالت دادو میں آلموسٹ ایریاز کے ساتھ ہوئی, شاہ کے ساتھ ہوئی, جوہی کے ساتھ ہوئی. جوہی سے اپر ایریا ہے کاچو کا, اس کے لوگوں کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ ڈاکٹروں نے وہاں اپنے بیسک ہیلتھ یونٹ میں جانا چھوڑ دیا اور اگر کوئی اگست میں یا سے لے کر ستمبر تک کہیں کوئی ملیریا کے روک تھام کے لیے, مچھروں کے روک تھام کے لیے کوئی کبھی کہیں نہ کہیں اسپرے ہوتا تھا تو ان لوگوں نے وہاں جانا چھوڑ دیا, تو انتظامیہ نے بھی جانا چھوڑ دیا. تو اس وجہ سے لوگوں کی جو صورتحال وہ مزید خراب ہو گئی. جیسے روٹین میں تھوڑا بہت تو کچھ ہوتا تھا یا لوگوں کے پاس ایکسس ہوتی تھی تو لوگ شہروں پہ منتقل ہو کے آ جاتے تھے, لیکن اب کاچو جیسا دور دراز علاقہ اگر راستہ نہیں ہے اور کشتیاں چل رہی ہیں اور ڈاکٹر بھی وہاں بیسک ہیلتھ یونٹس میں نہیں جا رہے اور تعلقہ ہاسپٹلس میں حالت یہ تھی کہ اتنی رش کے لوگوں کے لیے وہاں ایکسس اس کے لیے مشکل ہو تو پھر یہ تو اموات ہونی تھی. نہیں تو قربان صاحب انتظامیہ جو ہے وہ بالکل گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہی, اور جو پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیوز ہیں, MPs ہیں, MNAs ہیں, وہ کہاں ہیں؟ عرفہ میں اپنی بات بتاؤں, میں اگست میں جیسے سیلاب آیا تو میں اپنے گاؤں گیا جوہی, وہ میرا آبائی گاؤں بھی ہے اور وہاں سیلاب آیا. سیلاب کی وجہ سے وہ شہر جو تعلقہ سٹی تھا وہ سارا ہوسٹیج ہو گیا. میں 15 دن تقریباً رہا. میں آپ کو ایماندار سے بتا سکتا ہوں کہ میں نے وہاں کسی بھی بڑے سرکاری نمائندے کو, اپنے منتخب نمائندے کو وہاں سائٹ پہ جہاں لوگ کام کر رہے تھے, اپنے شہر کو بچا رہے تھے یا لوگوں کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں مار رہے تھے ریلیف دینے کے لیے, تو میں نے کسی کو اپنے آنکھوں سے وہاں کوئی سرگرمی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ ہمارے منتخب نمائندے انتظامیہ اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہاں کوئی وزیر اعلیٰ ہو یا کوئی ڈگنیٹری جائے کسی سائٹ پہ دورے کے لیے یا جو ریلیف کیمپ سرکار بناتی ہے دکھاوے کے لیے, تو اس وقت تو نظر آتے ہیں. باقی اللہ خیر کرے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس ات, ول بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.